मज़ार पर अचानक से भगदड़ मच गई थी। लोग इधर से उधर भाग रहे थे। कुछ डाकू थे जो मज़ार में घुस आए थे। मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ सकता, हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम जाओ यहाँ से, मैं आती हूँ। पागल हो? देख रही हो यहाँ क्या हालत हो गई है। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता सारा। आतिफ प्लीज जाओ यहाँ से। मैंने मना किया है ना तुम्हें, मेरे पीछे मत आया करो। इसीलिए हुआ है क्योंकि तुम मेरे पीछे आए हो। जब भी तुम या मैं एक दूसरे के आस पास होते हैं तो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। मैं मनहूस हूं तुम्हारे लिए। वो चीखी, प्लीज जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अभी वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे जब एक फायर हुआ। आतिफ की आंखें पथराई थीं, गोली सारा को लग चुकी थी। वो झूलती हुई उसकी बाहों में गिरी। खून उसकी सफ़ेद शर्ट पर फैलता जा रहा था। मुट्टियां भींचे हुए आतिफ ने साइड लैंप ऑन किया और उठ बैठा। चेहरे पर पसीना वाज़े था, हाथ पैर कांप रहे थे। वही खुशबू थी आसपास। मेहरू ने उसका हाथ थामा। क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? वो अपनी बीवी की तरफ फटी फटी आंखों से देखने लगा। हाँ। जिंदगी बहुत आगे बढ़ गई थी। वो क्या ख्वाब देख रहा था और क्यों ख्वाब देख रहा था? मैं ठीक हूँ मेहरू, तुम सो जाओ। मैं कैसे सो सकती हूँ? आप फिर आज डर के बैठ गए। क्यों डरते हैं ऐसे ख्वाबों से? क्या देखते हैं? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। वो उड़ते हुए पर्दों को देखने लगा। गहरे गहरे सांस ले रहा था। अजीब सी उलझन उस पर सवार हो रही थी। दिल को मसलते हुए वो दोबारा लेट गया था। आज भी वो वाक़या साफ फिल्म की तरह उसे याद था। वो कुछ भी तो नहीं भूला था इन 5 सालों में। क्या बदला था? सिर्फ यही ना कि वो एक बेटे का बाप और एक औरत का शौहर बन गया था। अलबत्ता उसका दिल। आतिफ का हाथ उसके दिल पर ही था। वो नहीं बदला था। वो आज भी तंग कर रहा था, बेहद तंग। क्या मेरी शक्ल देख रहे हो तुम? तुम्हें देख रहा हूँ। तुम पर यह लॉकेट बहुत प्यारा लग रहा है ना? थैंक यू सो मच मिस्टर। नहीं उतारूंगी इसे कभी। वादा करो। वादा कर रही। और सारा कभी वादा नहीं तोड़ती। वो मुस्कुराया। देख लेंगे। जिंदगी में जब भी मैं तुम्हें मिलूं या जब भी तुम मुझे मिलो तो ये तुम्हारे गले में होना चाहिए, वरना जिंदगी बड़ी तंग कर दूंगा मैं। वो हंस पड़ी। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगे हो मिस्टर आतिफ। जिंदगी तुम पर तंग हो जाए मगर तुम मेरे लिए तंग नहीं हो सकते। इतना जानती हो मुझे? हाँ, बेहद जानती हूँ। वो छत पर बैठे बातें कर रहे थे। रात का अंधेरा था, हर सू खामोशी थी, बस वो दोनों थे और उनकी बातें थी। आतिफ ने आगे बढ़कर उसके हाथ थामे। एक करंट था जो दोनों को लगा और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। न जाने ऐसी कौन सी चीज थी आतिफ के हाथों से जो टकराई थी और उसकी 2 उंगलियों से खून बहने लगा था। शायद ये सारा के हाथों में पहनी हुई चूड़ियों की वजह से हुआ था। या अल्लाह, मैं कहती हूँ ना, मुझसे दूर रहा करो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं। खून के कतरे ज़मीन पर गिर रहे थे। आतिफ ने आंखें सख्ती से बंद की। अपने लिए ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल करती हो? मैंने मना किया है ना तुम्हें। ऐसा कुछ भी नहीं है सारा। हम दोनों नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते। वो बोली। तुम मेरी मन्नत हो। मैं अल्लाह से मांगता हूँ तुम्हें और तुम मुझे ज़रूर मिलोगी। वो खून की तरफ देख रही थी और उसकी आंखों में देख रहा था। खून के कतरे गिर रहे थे, हवा तेज हो रही थी। वो उठ बैठी, गहरे गहरे सांस लेती। उसने साइड लैंप ऑन कर दिया। हाँ, वो सो रही थी। आज भी फिर से ख्वाब आया था। उसके यूं अचानक डर के उठ बैठने से उसके शौहर की नींद में भी खलल पड़ा था। वो भी उठ बैठा। क्या हुआ सारा? क्यों उठ बैठी हो? वो नजरें घुमाकर आसिफ रज़ा की तरफ देखने लगी जो कि उसका शौहर था। कुछ नहीं, डर गई थी। ऐसी कई रातें आती हैं जब तुम यूं डर जाती हो, मगर मैं समझ नहीं पाता कि तुम्हारी डरने की वजह क्या है। वो उसे बाजुओं से थाम कर अपने सीने से लगाता हुआ लेट गया था। सो जाओ, सुबह मुझे ऑफिस जाना है। लेट करवा देती हो तुम। सारा का सर अपने शौहर के सीने पर था और आंखों में न जाने कैसी किरचियाँ थी जो कोई भी देखता तो देख सकता था। मुझे ये चाहिए, आप मुझे ये दे सकती हैं? सारा ने झुककर उसे 3 साला बच्चे को देखा। ये ग्लास मुझे बहुत अच्छा लगा है, मगर तुम कहते हो तो तुम्हें दे देती हूँ। आप बहुत प्यारी हैं। बच्चे को वाकई खड़ी हुई लड़की बहुत प्यारी लगी थी। गोल गोल आंखें, भरे हुए गाल, खूबसूरत सरापा। वो बहुत नर्म और मासूम दिखती थी। मैं आपको क्या कहूँ, हम एक दूसरे को नहीं जानते बच्चे। वो बहुत मासूमियत से बोल रही थी।
اپنے موٹے موٹے ہاتھ ہلا ہلا کر وہ سارا کو بتا رہا تھا کہ وہ کتنا پرجوش ہے اس کے لیے۔ وہ ایسی ہی تھی، بچے اسے دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے تھے کیونکہ وہ اتنے پرجوش انداز میں مخاطب ہوتی تھی کہ بچے اس کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام، بچے نے آنکھیں پھر سے گول کی، میرا نام مزمل ہے۔ مزمل؟ بہت پیارا نام ہے، آپ تو بہت پیارے بچے ہو۔ آپ کی گلاس مجھے دے دو نا۔ وہ پھر سے لائن پر آیا۔ سارا ہنس پڑی۔ بڑے سمجھدار بھی ہو، بھولتے نہیں ہو بات۔ میں دے دیتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے گلاس آگے بڑھا کر بچے کو دے دیا اور وہ ایک پیارا سا گلاس کپ تھا جس پہ کارٹون بنے ہوئے تھے۔ بچے نے آگے بڑھ کر اس کے رخسار کو چھوا تو وہ پزل ہوئی۔ بچے کے لمس میں کچھ تھا جس نے اسے روکا تھا۔ آپ کے والدین کہاں ہیں؟ اس نے اشارہ کیا۔ آگے ہیں۔ سارا نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو ماں باپ کی پشت تھی اس کی طرف۔ وہ دونوں شاید کسی چیز پر بات کر رہے تھے یا کوئی چیز پسند کر رہے تھے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ان کے پاس جائیں۔ میں جاتا ہوں، آپ مت جائیے گا، میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ مجھے آپ نے دیا ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہ بھاگ کر والدین کی طرف بڑھا تو وہ اسٹور سے ہی باہر نکل گئے۔ دیکھیں بابا، یہ کتنا پیارا ہے، کہاں سے ملا تمہیں؟ ان آنٹی نے دیا ہے۔ وہ پلٹ کر اشارہ کرنے لگا۔ عاطف نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہاں تو کوئی نہیں ہے، یہ گلاس مجھے اس یلو فراک والی آنٹی نے دیا تھا، وہ بہت پیاری تھی، بڑی بڑی آنکھیں، موٹے گال، بہت پیاری۔ گلے میں ایک پیارا سا لاکٹ تھا جو بہت چمک رہا تھا۔ بڑی خاموشی سے اور غور سے اپنے بیٹے کی بات سن رہا تھا۔ گھٹنوں پر بیٹھا اس کے آگے، اس کے بال سنوارتے ہوئے وہ بیٹے کے گال پر چومنے لگا۔ دیکھو، ہر کسی سے یوں بات نہیں کیا کرتے اور ہر کسی سے یوں فری نہیں ہوا کرتے۔ تم کس پر چلے گئے ہو؟ نہ تمہارا باپ ایسا ہے نہ تمہاری ماں۔ پھر مہرو مسکرائی اور خود بھی گھٹنوں کے بل جھکی، یعنی دونوں اب اپنے بیٹے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے۔ بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے، کسی سے بھی یوں فری نہیں ہوا کرتے۔ ٹھیک ہے ممی، ٹھیک ہے ڈیڈی، میں نہیں ہوتا۔ شاباش۔ ان کا بیٹا بہت پیارا اور خوبصورت تھا۔ کوئی بھی اسے دیکھتا تو ٹھہر کر 2-3 منٹ اس سے باتیں کر کے اس کے ساتھ کھیل کر ہی جاتا تھا۔ وہ دونوں بھی اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا تھا۔ آج ان کا بیٹا 3 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے لیے ہی کچھ شاپنگ کرنے آئے تھے، اسی لیے وہ بہت پرجوش تھا، اپنی من پسند چیزیں لے رہا تھا۔ چلو، عاطف نے جھک کر اسے اٹھا لیا تھا۔ وہ گول گول گھومنے لگا اس کے ساتھ۔ عاطف نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ چکر آ رہے ہیں ڈیڈی کو؟ میرا برتھ ڈے ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اس کے انداز میں وہ دونوں ہی مسکراتے۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کی ساس ہال میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ کچھ سامان تھا، وہ لینے گئی تھی۔ آصف تو یوں ہی آفس کے لیے نکل گیا۔ میری بات ہوئی تھی ان سے، وہ ٹھیک ہے بالکل۔ ہاں، ہو گئی ہوگی تمہاری بات، تمہارے سامنے تو وہ کچھ نہیں بولے گا۔ بیوی کی ہاں میں ہاں جو ملانی ہے۔ اماں اب صبح صبح شروع ہو گئی ہیں۔ وہ جو بڑے خوشگوار موڈ میں گھر میں داخل ہوئی تھی، ساس کی جلی کٹی سن کر اس کا دماغ پھر سے گھوم گیا تھا۔ میں آپ کو کتنی دفعہ سمجھاتی ہوں، مجھ سے نہ الجھا کرے، اس میں آپ کی کوئی جیت نہیں ہے اور مجھ سے الجھنے پر آپ کو کوئی ایوارڈ نہیں مل جائے گا۔ آصف ایسی بھی آپ کو بہت دفعہ بتا چکے ہیں کہ سارا سے نہ الجھا کریں، مگر آپ کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ یعنی تم میرے بیٹے کو میرے خلاف ورغلاتی ہو۔ ورغلاتی نہیں ہوں، حقیقت بتاتی ہوں، اور شکر ہے کہ وہ اتنے تنگ نظر مرد نہیں ہے کہ میری بات نہ سنے۔ ہاں ہاں، جس دن سے شادی ہوئی ہے وہ تمہاری ہی تو سنتا ہے۔ شکر الحمدللہ، تبھی کامیاب ہے وہ۔ یہ کہتی ہوئی وہ کچن میں چلی گئی۔ اس نے تمہیں دیا کیا ہے؟ شادی کو 5 سال ہونے والے ہیں، ایک اولاد تک تو دے نہیں سکی، اور تم ہو کہ اس کی ماں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو۔ امی دھیرے بولے، وہ سن لے گی، اور یہ اتنی حساس بات آپ بار بار اسے کیوں کہہ دیتی ہیں؟ کیسی حساس بات؟ سچ ہی تو بیان کرتی ہوں نا۔ گئے تھے نا تم لاسٹ ٹائم اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس، کیا کہا تھا ڈاکٹر نے؟ کہ یہ ماں نہیں بن سکتی۔ پچھلے 2 سال سے ڈاکٹر یہی کہہ رہی ہے، مگر تم ہو کہ کبھی اسے کہاں لے جاتے ہو، کبھی کہاں لے جاتے ہو۔ کتنے ملکوں کے علاج نہیں کروائے تم نے اس کے اوپر، مگر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہاں کے ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا ہے کہ یہ ماں نہیں بن سکتی، بانجھ ہے۔ کتنا سمجھایا مگر تمہاری ضد ہے کہ تم شادی نہیں کرو گے، کیونکہ تمہیں تو اس کی غلامی کرنی ہے نا ساری زندگی۔ امی، سارا بیوی ہے میری، میں بہت محبت کرتا ہوں اس سے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں دوسری شادی کروں؟ اولاد کے لیے دوسری شادی کرو، رکھو اسے اپنی خوشی کے لیے۔ اگر محبت کرتے ہو اس سے تو ویسے بھی شو پیس ہی ہے یہ۔ امی
وہ تقریباً چیخا تھا۔ آپ کو کتنا سمجھاتا ہوں کہ میری بیوی کے خلاف میرے سامنے مت بولا کریں۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو یہ آپ کی ہر بکواس چپ چاپ سن لے۔ آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ امی میرے سامنے دوسری شادی کی بات نہ کیا کریں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے ہی چلا گیا، اس بات سے انجان کہ وہ ساری باتیں کچن میں کھڑی سن رہی تھی۔ سارا کے ہاتھ سبزی پر بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ لفظ بانجھ بار بار کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کتنی بار جواب دے دیا تھا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، چاہے اس پر کوئی بھی علاج کروایا جائے، اثر نہیں ہوتا۔ وہ کہاں کہاں نہیں گئی تھی، کون کون سے ملک نہیں گھوم کر آئی تھی۔ اس کا شوہر واقعی اس سے بہت محبت کرتا تھا، مگر بے سود، کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ آج بھی بانجھ تھی۔ عاطف پلیز، آپ میرے بیٹے کو تو یوں بگاڑ دیں گے۔ وہ مسکرایا۔ میرے بیٹے کو؟ میرا بیٹا ہے یہ، بالکل میرے جیسا۔ وہ واقعی ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ بالکل ہو بہو اپنے باپ جیسا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، گہری سنہری آنکھیں، گھنے بکھرے ہوئے بال اور دلکش سراپا۔ وہ کسی کے بھی دل روکنے کا ہنر رکھتا تھا۔ اس کا بیٹا بھی ہو بہو اپنے باپ جیسا تھا، خوبصورت، پیارا، دل کو چھو لینے والا۔ میرے جیسا ہے وہ، بالکل بالکل، میں باپ ہوں اس کا۔ مہرو ہنس پڑی۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ آپ کی جیسا نہیں ہے؟ مجھے کتنی محبت ہے اس سے، آپ نہیں جانتے؟ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہو بہو میرے شوہر جیسا ہے۔ میں دن رات اسے دیکھ کر ہی تو جیتی ہوں۔ ہاں جانتا ہوں۔ وہ اس کے گرد اپنے بازوں کا حصار بناتا ہوا بولا تو وہ مسکرا دی۔ عاطف اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ چند سال پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ باپ کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اسی لیے وہ دونوں اکیلے ہی رہتے تھے۔ البتہ مہرو کے والدین اور مہرو کی بہن رومی کبھی کبھی ان کے گھر آ جایا کرتے تھے، جس سے عاطف کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ وہ تو دل سے چاہتا تھا کہ وہ اسی کے ساتھ رہا کرے، مگر وہ لوگ بہت غیرت مند قسم کے تھے۔ کبھی کبھی آ جایا کرتے تھے، رہ بھی لیتے تھے، مگر پھر چلے جاتے تھے، اور پھر گھر ان کی غیر موجودگی میں بڑا سونا ہو جایا کرتا تھا۔ جتنی اداس مہرو ہوتی تھی اس سے زیادہ عاطف ہو جایا کرتا تھا۔ تمہاری ساس جھوٹ بھی تو نہیں بولتی نا سارا؟ وہ اپنی دوست کی شکل دیکھنے لگی۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ شادی کروا دو اپنے شوہر کی، اس سے پہلے کہ وقت نکل جائے، اس سے پہلے کہ وہ تم سے اکھڑا ہونے لگے۔ ابھی وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اسی لیے اپنی دوسری بیوی پر بھی یہ باور رکھے گا کہ تم اس کے لیے کیا ہو، مگر اگر وہ شادی کرنے پر آ گیا نا تو پھر وہ تمہیں فراموش کر دے گا۔ ایسی باتیں وہ سنتی رہتی تھی۔ پچھلے 1 سال سے یہی باتیں اس کے ارد گرد گھوم رہی تھیں کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دو، جو صحیح بھی تھا۔ وہ واقعی اسے کیا دے رہی تھی؟ وہ اتنی مایوس تھی کہ کبھی اللہ سے دعا ہی نہیں کی تھی کہ اسے اولاد چاہیے۔ وہ لوگوں کی باتوں کو دل پر یوں سوار کیے ہوئے تھی کہ یہ بھول گئی تھی کہ ایک ذات اوپر بھی ہے، جس سے اگر وہ مانگے گی، جس کے آگے اگر وہ روئے گی تو اسے ضرور عطا کرے گا۔ اسے وہاں سے دیکھا جہاں سے امید ہی نہیں ہوگی، مگر وہ مانگ ہی نہیں رہی تھی، اور شاید یہی اس کی غلطی تھی، بہت بڑی غلطی۔ آپ دوسری شادی کر لیں۔ آصف نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ پاگل ہو تم؟ میں جو پوری دنیا سے لڑتا پھرتا ہوں، کس کے لیے لڑ رہا ہوں؟ تمہارے لیے نا۔ اور تم 2-4 لوگوں کی باتیں سن کر میرے سامنے بیٹھی ہو کہ شادی کر لیں آپ؟ بس یہی اوقات ہے نا میری تمہاری نظروں میں؟ آصف، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ہاں دیکھا ہے میں نے تمہارا پیار، کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو۔ محبت میں کرتا ہوں تم سے، اسی لیے اس چیز پر ڈٹا ہوا ہوں۔ اور نہ تم تو روز ڈگمگاتی ہو، روز فیصلے بدلتی ہو۔ تمہارا کیا بھروسہ؟ آصف، وہ آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ آپ اولاد نہیں چاہتے؟ چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کیا کرو، بات ختم۔ وہ پھر سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگا۔ میں بانجھ ہوں۔ لیپ ٹاپ بند کر کے آصف نے ایک طرف پھینکا تھا۔ جسٹ شٹ اپ۔ تم بھی یہ عجیب سی باتیں کر رہی ہو میرے سامنے۔ اپنے بارے میں ایسے الفاظ مت استعمال کرو۔ مجھے لگتا ہے تم میری ذات پر اٹیک کر رہی ہو، مگر تمہیں کیا پڑی ہے میری؟ تمہیں تو لوگوں کو ویسے بھی جسٹیفیکیشنز دینی ہے۔ اللہ کے آگے جسٹیفیکیشنز دو لڑکی، اس سے مانگو جیسے میں مانگتا ہوں، جیسے میں روتا ہوں۔ کیوں اتنی مایوس ہو؟ اللہ کو مایوس رہنے والے لوگ نہیں پسند۔ تم اس سے پر امید کیوں نہیں ہوتی؟ میں جس کے ساتھ ہوتی ہوں اس کے ساتھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ منحوس ہوں۔ کیا بکواس ہے۔ اس وقت تم مجھے کہیں سے بھی ایک پڑھی لکھی لڑکی نہیں لگ رہی ہوں۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ آصف کی جان، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ تم امی کی باتوں کو سیریس لے رہی ہو؟
وہ تو نہ جانے کب سے بول رہی ہیں، وہ تو شادی کے 1 سال سے بول رہی ہیں۔ ڈاکٹر کی باتیں تو ہم 2 سال سے سن رہے ہیں نا۔ وہ شروع سے ایسی ہیں، ایسی باتیں کر کر کے وہ ابا کو کھا گئی تھیں۔ ان کے دل کا دورہ پڑا تھا، امی سے ہی لڑکے سوئے تھے، صبح کو اٹھے ہی نہیں تھے۔ اب شاید وہ میرے پیچھے پڑی ہیں، اللہ نہ کرے۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ تو آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، کرتی ہوں گی، مگر مجھے تو نہیں لگتا۔ وہ پھر سے لیپ ٹاپ کھولتا ہوا اپنے آگے کر چکا تھا، جیسے بے حد تنگ ہو۔ میری وائف کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ غلط نہیں کہہ رہی، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اچھا، بس پہ دوسری عورت لاؤں تو کس کو لاؤں؟ میں نہیں چاہتا کہ اس کا دل ٹوٹے، کوئی ایسا اس کے ساتھ کرے جیسا میں چاہتا ہی نہیں۔ وہ مجھے بہت عزیز ہے یار۔ رومی مسکرائی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اب تم جانتے ہو میں تمہیں ایسے کیوں دیکھ رہی ہوں۔ رومی پلیز، اس وقت ان چیزوں کا وقت نہیں ہے، مجھ سے شادی کر لو آصف۔ یار کم آن، تمہارے ساتھ انصاف کیسے کروں گا؟ تم مجھے بہت عزیز ہو، تم جانتی ہو تم میری دوست ہو، تم ایسے فساد میں نہیں ڈال سکتا۔ مجھے سارا سے محبت ہے، جانتی ہو نا تم یہ بات۔ کیسے ڈیل کر لوں گی اس سے؟ اس احساس سے کہ تمہارا شوہر تم سے محبت نہیں کرتا، بس اولاد کے لیے شادی کی ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم مل جاؤ گے نا، کافی ہوگا۔ سارا سے میں واقف ہوں اور وہ مجھ سے واقف ہے۔ میں بری لڑکی نہیں ہوں، تم جانتے ہو، مگر تمہارے بغیر جی نہیں سکتے۔ اس بارے میں سوچنا، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تمہیں وہ ساری خوشیاں دینا چاہتی ہوں جو تم چاہتے ہو۔ بدلے میں تم بس مجھے اپنا نام دے دینا، تھوڑی سی محبت دے دینا جو میں تم سے چاہتی ہوں۔ ہاں، دل میں سارا ہے، یہ میں مان رہی ہوں، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے 5 سال تمہاری محبت دیکھی ہے اس کے لیے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں۔ تم تو عین گواہ ہو، اپنے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ اب کر رہی ہوں نا، مجھے شادی سے کوئی اعتراض نہیں، تم سارا سے بات کر لو، یا کہو تو میں کرتی ہوں۔ ارے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ کچھ سوچنے لگا تھا۔ رومی کہہ رہی تھی کہ وہ شادی کر رہی ہے۔ عاطف مکمل طور پر اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا، اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا رومی شادی کر رہی ہے اچانک سے؟ کس کے ساتھ؟ اور مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ارے بابا، میری پوری بات تو سن لو، بہت کمپلیکیٹڈ بات ہے، میں نے بہت سمجھایا ہے اسے، مگر وہ سمجھ ہی نہیں رہی۔ کہتی ہے وہ بہت محبت کرتی ہے اس شخص سے۔ کیا ہوا، اچھا نہیں ہے وہ بے حد مایوس ہو گیا تھا۔ ہماری رومی تو بہت پیاری ہے یار، کس کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے سوچ رہی ہے؟ اس کا باس ہے جہاں وہ جاب کرتی ہے۔ کہاں جاب کرتی ہے؟ کون ہے وہ پوچھنے لگا۔ رومی کو محبت ہے اس شخص سے پچھلے 5 سال سے۔ شادی شدہ ہے؟ یار کیا؟ آتے اچھل تو پڑا تھا۔ پاگل ہے کیا وہ؟ دوسری بیوی بنے گی ہماری رومی، اس میں کیا کمی ہے؟ کیا وہ دوسری بیوی بننا چاہتی ہے؟ ایکچولی اس کے باس کی فرسٹ وائف ماں نہیں بن سکتی۔ اچھا، تو وہ اولاد کے لیے دوسری شادی کر رہا ہے، اور یہ اپنے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ مجھ سے بات کرواؤ ذرا اس سے، دماغ تو ٹھیک کروں میں اس کا۔ بڑا مجھے اپنا فرینڈ کہتی ہے اور کچھ بتایا بھی نہیں۔ تم سے ڈرتی ہوگی نا اس معاملے میں، تم کتنے اچھے سے جانتے ہو نا اس چیز کو۔ ہاں، بڑی اہمیت دی ہے اس نے مجھے، دوسری شادی، یخ۔ اس کے منہ کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس پر، میں تو خود آپ کی شادی کروانا چاہتی ہوں۔ آصف کی آنکھیں گول ہوئیں۔ مجھے لگا تم چلاؤ گی، حق جتاؤ گی مجھ پر، کہو گی کہ تم مجھے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، کوئی ضرورت نہیں آپ کو دوسری شادی کرنے کی۔ مگر تمہاری کیا بات کی جائے محترمہ، تم تو ایک ہی دفعہ میں راضی ہو گئی ہو اور رومی سے بات بھی کر کے آ گئی۔ مجھ سے تو پوچھ لو کہ میں ٹھیک سے تیار بھی ہوں کہ نہیں۔ آپ تیار ہو جائیں گے۔ وہ اٹھی اور اس کے کالر ٹھیک کرنے لگی۔ باپ بننا ہے نا آپ نے، اولاد چاہیے نا آپ کو، آپ کے اس گھر میں شور ہوگا، بچے ہوں گے، مجھے اور کیا چاہیے آپ سے؟ وہ میری بھی تو اولاد ہوگی۔ میں آپ کی اولاد چاہتی ہوں آصف، اور میں تمہیں چاہتا ہوں یار۔ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ رومی بہت اچھی لڑکی ہے، میرا دھیان ہی نہیں گیا کبھی کہ وہ آپ سے اتنی محبت کرتی ہے۔ یار شٹ اپ، کیا بکواس ہے، مجھے تمہاری محبت چاہیے، کسی اور عورت کی نہیں۔ وہ تو اس سے میری صرف بیوی بن جائے گی۔ ویسے بھی بیوی اور محبت میں کیا فرق ہوتا ہے، بیوی تو بیوی ہوتی ہے نا۔ آپ کوشش کیجیے گا کہ دونوں میں برابری کریں۔ ہاں بالکل، یعنی زندگی میری عذاب ہو رہی، میں تو انصاف کرتے کرتے ہی پاگل ہو جاؤں گا نا۔ میں تنگ ہی نہیں کروں گی۔ وہ اتنی پیاری مسکراہٹ کے ساتھ بولی کہ آصف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
کیوں روتے ہیں؟ بہت تنگ کر رہی ہو تم، بہت زیادہ۔ میں مجبور ہوں، مگر میں تو نہیں ہوں نا۔ چپ کر کے جائیں، میں نے بات کر لی ہے، چند دن میں کچھ لوگوں کی موجودگی میں نکاح کروا لوں گی میں آپ کا، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ بڑے سخت تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہاں کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، کچھ سامان تھا وہ رکھ رہا ہوں۔ اچھا آپ نیچے آ جاؤ، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ وہ نیچے آتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بولو کیا بات کرنی ہے؟ تمہیں میرے لیے کیسے لڑکے پسند ہیں؟ عاطف نے اسے گھورا۔ کیا بکواس ہے، تم جانتی ہو میں خود کو دیکھتا ہوں تمہارے لیے۔ سارا پیچھے ہٹی۔ کوئی بکواس مت کرو میرے سامنے، میں تمہیں نہیں دیکھتی اپنے لیے۔ کیوں؟ مجھ میں کوئی عیب ہے؟ کچھ سیکنڈ یوں ہی گزرے، وہ اس کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ واقعی مکمل حسن تھا، نہیں کوئی عیب تو نہیں ہے، زیادہ حسین ہو، میں تمہارا حسن برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ تو یہ کہو نا کہ میں برداشت نہیں ہوتا تم سے۔ نہیں ہوتے نا، بالکل نہیں ہوتے۔ میں ڈرتی ہوں تمہارے ساتھ ہونے سے، کہیں میری موجودگی تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ میں آج تک سب کے لیے مصیبت بنتی رہی ہوں، پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا گئی۔ یہ کافی لوگوں کو کہتے سنا ہے میں نے۔ بابا کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ واقعی بچپن سے ایسا ہی تو ہوا ہے۔ میں نے جس چیز میں ہاتھ ڈالا ہے یا جس کے ساتھ جو بھی کیا ہے اس کا نقصان ہی ہوا ہے۔ اب تم دیکھو نا تمہارے ساتھ کتنے حادثے ہو چکے ہیں میری وجہ سے۔ میں واقعی میں منحوس ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ تھامے۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، میرے سامنے ایسی باتیں کرتی ہو نا تو میرا دل جلتا ہے۔ بابا ہمارے لیے کبھی نہیں مانیں گے، تو یہ کہو نا کہ ان کو منانا ہے۔ اپنی باتیں بیچ میں کیوں لاتی ہوں؟ نہیں لاتی، میں جیسی بھی ہوں نا، تمہیں مجھے اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ وہ ہنس پڑا۔ شکر ہے، کچھ اچھا تو کہا تم نے، میں رکھ لوں گا تمہیں۔ تبھی آسمان پر بجلی تیز کڑکی اور بارش شروع ہو گئی۔ وہ دونوں بارش کے نیچے کھڑے تھے اور بھیگتے چلے جا رہے تھے، آنکھیں ایک دوسرے پر تھیں۔ میں یاد رکھوں گی یہ بات، بھولنا مت۔ میں جیسی بھی ہوں، جو بھی ہوں، مجھے رکھ لینا۔ وہ ہنس پڑا۔ بارش ان کے اوپر برس رہی تھی۔ رانی کی طرح رکھوں گا، اپنے اوپر راج کرواؤں گا، تمہارے حکم پر سر تسلیم خم ہوگا۔ جیسی بھی نہیں، تم بالکل پرفیکٹ ہو۔ وہ دونوں بارش کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بارش ان کی طرف برس رہی تھی اور دونوں بھیگے جا رہے تھے۔ بادل بہت زور سے گرجے تھے، جس کی آواز پر وہ اٹھ بیٹھا۔ آج پھر سے وہ یادیں غالب آ گئی تھیں۔ وہ پھر سے خواب دیکھ رہا تھا، پھر سے ان یادوں میں سے ایک لمحہ دل چیر گیا تھا۔ عاطف نے بے اختیار اپنا ہاتھ دل پر رکھا تھا۔ یہ خواب نہیں ہوتے تھے، یہ وہ حقیقت ہوتی تھی جو گزر گئی تھی، جو نہیں بچی تھی۔ مگر محبت دل کو چین دینے کے لیے آج بھی اسی طرح سے تیار تھی۔ میں شراکت برداشت نہیں کر سکتی۔ کس چیز کی شراکت؟ وہ لڑکی تم سے بات کیوں کر رہی تھی؟ اس نے چاقو اٹھا کر عاطف کی طرف دیکھا۔ عاطف ہنس پڑا۔ اتنی پوزیسو ہو میرے لیے؟ ہاں نا، بہت پوزیسو۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس سے ہنس کر باتیں کرنے کی؟ تم تو کہتے ہو تم صرف مجھ سے محبت کرتے ہو، اور میں جیسی بھی ہوں۔ ارے یار، وہ راستہ پوچھ رہی تھی۔ تم بہت سخی ہو کہ سب کو راستہ بتاتے پھر رہے ہو۔ میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ اچھا، میرے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتی؟ نہیں نا، کسی کو بھی نہیں کر سکتی۔ میں اپنی چیزوں میں شراکت برداشت ہی نہیں کر سکتی، پھر چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ بابا سے بھی کوئی مانوس ہوتا نا تو مجھے بڑا غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف میرے، جیسے کہ تم۔ آنکھوں سے گھورتے ہوئے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں، میں تو صرف تمہارا ہوں۔ اگر تمہیں شراکت نہیں پسند تو میری زندگی میں تمہارے علاوہ اور کوئی شریک نہیں ہوگا۔ پرامس؟ آئی پرامس۔ میرے پاس تو تمہارے علاوہ ویسے بھی کوئی نہیں ہے، تم ہی ہو بس۔ تم خیال کرنا کہ کہیں مکر نہ جاؤ۔ نہیں مکرتی، تم ہی مکرو گی۔ مجھے سارے اندیشے تم سے ہیں، میں تو یہیں پر ہوں۔ وہ خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ ٹھیک تو کہہ رہا تھا۔ نیریٹو وہ سیٹ کرتی تھی، باتیں وہ بدلتی تھی، وہ تو وہیں کا وہیں تھا آج بھی۔ چاقو اٹھا کر پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بس تم قائم رہنا، میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ وہ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کی آواز گونجنے لگی تو وہ سر پکڑ کر اٹھ بیٹھی۔ سر درد کر رہا تھا۔ یہ شخص کیوں یاد آتا تھا؟ یہ باتیں، یہ یادیں، یہ بہت پرانی تھی۔ آخرکار وہ اسے بھول کیوں نہیں پائی تھی؟ شادی ہو گئی تھی، 5 سال بیت گئے تھے، زندگی میں کیا نہیں بدلا تھا، مگر یہ یادیں، یہ شخص آج بھی دل میں ویسے ہی بستے تھے جس طرح
آصف رضا کہا کرتا تھا کہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، اس طرح وہ نہیں کہہ پاتی تھی، کبھی کہہ ہی نہیں سکتی تھی۔ تبھی آصف واش روم سے نکلا، اسے یاد آیا کہ آج دن کیا تھا۔ آج جمعہ تھا، آج سے اپنے شوہر کو کسی اور کے حوالے کرنا تھا۔ نکاح عام طور پر نہیں رکھا گیا تھا، رومی کی پہلی شادی تھی، اسی لیے خاصے مہمان انوائٹڈ تھے۔ آصف نے اسے گھر سے چلے جانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ تم نکاح میں شریک نہ ہونا، مگر وہ بضد تھی کہ وہ نکاح میں شریک ہوگی کیونکہ اسے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ مایوسی سے اس کی طرف دیکھنے لگا جیسے بڑا ناراض ہو۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اب یہ تو روز کا تھا، تمہاری بہن پر کتنا سر کھپایا ہے میں نے، مگر مجال ہے کہ وہ میری بات مان لے۔ جانے کیسی محبت کی پٹی ہے اس کی آنکھوں پر کہ ایک شادی شدہ شخص سے شادی کر رہی ہے۔ وہ بہت خوبصورت ہے، شاید اسی لیے۔ مہرو بولی تو اسے گھورنے لگا۔ یعنی وہ خوبصورت ہوگا تو تم اس سے شادی کر لو گی؟ حد ہے بھائی تم عورتوں کی بھی یار، رومی کو کوئی بھی مل جاتا، کیوں کر رہی ہے اپنے ساتھ ایسا؟ اچھا آپ نے اپنا خون کیوں جلایا ہوا ہے، ریلیکس ہو جائے نا۔ اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی تو وہ چپ ہوا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ پردوں کو ہوا سے اڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی صبح کی ٹرانس میں تھا جس کی فرسٹریشن وہ ایسے نکال رہا تھا۔ وہ جب جب یاد آتی تھی اسے بہت غصہ آتا تھا، اس لیے نہیں کہ محبت ختم ہو گئی تھی، محبت تو آج بھی ویسے ہی برقرار تھی۔ وہ کبھی اسے بھولا ہی نہیں تھا، محبت بھولنے کے لیے تھوڑی کی جاتی ہے۔ اور اوپر سے بچپن کی محبت، وہ تو اس کے روم روم میں سمائی تھی۔ خون بہتا تھا تو وہ یاد آتی تھی، خوشی ہوتی تھی تو وہ یاد آتی تھی، ہر حصے میں تھی مگر بس نہیں تھی۔ عاطف نے سر جھٹکا۔ وہ نکاح کی تقریب میں آئے ہوئے تھے، مہمان ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے۔ وہ ایک سائڈ جا کر کھڑا ہو گیا، دلہن کے ابھی آنے میں وقت تھا، مہمان ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے۔ اس نے لوگوں میں چہمگوئیاں سنی، لڑکی کا بہت بڑا ظرف ہے، اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا رہی ہیں، کتنی خوبصورت ہے، دیکھا ہے نا تم نے اسے؟ ہاں لگتا ہی نہیں شادی کو 5 سال ہو گئے۔ اس کی خوبصورتی آج بھی ویسی کی ویسی ہے، نہ جانے کیا گزرتی ہوگی نا بچی کے دل پر۔ ساس بھی تو بہت بری ہے، 5 سال سے تو جینا حرام کیا ہوا ہے بچی کا، آخر کار تو وہ ہار ہی گئی ہوگی۔ کہتے ہیں شوہر کی بہت محبت ہے اس سے، مگر اب وہ بھی کیا کرے، اس کے آگے ہار ہی گیا ہے۔ عاطف نے گہرا سانس لیا، ایسی باتیں اس کا دل چیرتی تھیں۔ یار کیا ضرورت ہے اس لڑکی کو اتنا مہان بننے کی، بچہ اڈاپٹ کر لیتے۔ وہ دل ہی دل میں بول رہا تھا جب دلہن کی آمد کا اعلان ہوا اور دلہن کی انٹری ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ رومی کو دیکھ رہا تھا، وہ بہت خوش لگ رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دلہا دلہن دونوں ہی اپنی اپنی نشست پر بیٹھ گئے تھے، ان کے بیچ میں ایک پردے کی طرح جالی تھی۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ اسی وقت اسے ایک لڑکی ہلکے بوس کی رنگ میں سیڑھیوں سے اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بال کھلے ہوئے تھے، لانگ فراک میں ملبوس تھی، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے تھے، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک تھی۔ میک اپ کوئی نہیں تھا، اس کے چہرے پہ بس آنکھوں میں گہرا کاجل تھا۔ وہ سر تپاؤ سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی شکل سامنے آئی وہ 2 قدم ٹھٹک کر پیچھے ہوا۔ گرتا مگر پیچھے دیوار تھی۔ سارا ارتضا، اس کے ہونٹوں نے جنبش کی۔ وہ دیکھو سارا بھی نکاح میں شریک ہوئی ہے، کتنا بڑا ظرف ہے نا، شوہر کا نکاح کروا رہی ہے اور شادی میں بھی آ گئی ہے۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں پڑے تو وہ جیسے تھم گیا۔ ماں نہیں بن سکتی نا، حوصلہ پیدا کر رہی ہے اپنے اندر، کسی اور نے بولا۔ عاطف کو لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا، وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ کیا یہ اتنی بڑی تکلیف سارا کی زندگی میں آ رہی تھی؟ وہ سارا جس کے اوپر وہ تکلیف کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ کتنی مرجھا گئی تھی۔ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اس کا اصل حسن تھا، اصل حسن تو کوئی اس کے دل سے پوچھتا کہ وہ کیا کھلتی تھی، کس گلاب کی طرح تھی۔ اس وقت اسے کوئی مرجھائی ہوئی پری لگی تھی جس کے دل کی کرچیاں ہو گئی ہوں۔ کوئی اور نہ سمجھ سکتا مگر وہ تو اس کے اندر تک کو پڑھ سکتا تھا۔ نکاح ہو چکا، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے جا رہے تھے اور وہ لاش کی طرح ایک طرف کھڑی تھی۔ وہ آگے بڑھا، لوگوں کی بھیڑ میں کسی کا دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ سارا جو پلٹ رہی تھی ٹھٹک کے رک گئی۔ دونوں کی نظریں ملی تو جیسے سارا کو اپنے گھر کی چھت خود پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ آج ہی تو اس کو دیکھ کر آ رہی تھی، آنکھوں میں یادوں کے ساتھ۔ وہ بھی تو اسے آج ہی دیکھ کر آ رہا تھا، آنکھوں میں یادوں کے ساتھ۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بھولے کب تھے، مگر سارا نے نظریں چرائی تھیں، مگر وہ نظر نہیں چرا پایا۔
اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا کسی نے اس کا ہاتھ پیچھے سے تھاما. عاطف آئیے نا, رومی کو مبارکباد دینی. اس کی بیوی تھی وہ. یہ ہاتھ وہ جھٹک نہیں سکتا تھا. وہ جیسے ٹرانس سے باہر نکلا. وہ شادی شدہ تھا. مہر الزمان اس کی بیوی تھی اور وہ ایک 3 سالہ بیٹے کا باپ. وہ جو آگے بڑھ رہا تھا مہرو کے ہاتھ پکڑنے پر اس کے ساتھ شکستہ قدم اٹھانے لگا. پیچھے وہ پتھر کی ہوئی تھی. اس کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں دیکھ کر دل آج بھی ویسے ہی تڑپا تھا جیسے کسی کے ہلکے گزر پر تڑپا کرتا تھا. مگر وہ نظریں چرا گئی. یہ زندگی کی تلخ حقیقت تھی کہ وہ دونوں ہی بہت آگے بڑھ چکے تھے, بہت زیادہ, اپنی اپنی قسمت کی وجہ سے. مہرو رومی کو مبارکباد دے رہی تھی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ چپ چاپ کھڑا تھا. رومی نے عاطف کی طرف دیکھا. بھائی, مجھے مبارکباد نہیں دیں گے ابھی تک؟ ناراض ہیں کیا؟ نہیں, ناراض نہیں ہوں. اس کی نظر تو پیچھے کھڑے مرد پر تھی جو بڑا بجھا بجھا سا تھا. نکاح کے اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی. عاطف کو اس کے انداز سے ہی محسوس ہو گیا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے واقعی بہت محبت کرتا ہے. جس طرح وہ بجھی ہوئی تھی, آصف رضا بھی بجھا ہوا تھا. البتہ اس کی ماں بڑی زیادہ خوش لگتی تھی. صدقے واری جا رہی تھی بہو کے بھی اور بیٹے کے بھی, مگر وہ ہلکی سی مسکراہٹ لیے ہوئے بھی نہیں تھا. مبارکباد دے مجھے بھائی. وہ آگے بڑھا. پہلے رومی کو مبارکباد دی کیونکہ وہ اس کے بالکل بہنوں جیسی تھی. پھر آصف کی طرف آگے بڑھا. اس کو مبارکباد دیتے اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ بڑی بے دلی سے مبارکبادیں وصول کر رہا ہے. نہ جانے کیوں اسے اداس ہونا چاہیے تھا رومی کے لیے, مگر اسے اس کے انداز پر دل سے خوشی ہوئی تھی کہ اللہ کرے آصف رضا کے دل میں اپنی بیوی کے لیے ایسی ہی محبت برقرار رہے اور وہ یوں ہی اس کو وہ جگہ دیتا رہے جو اس کی ہے. کہیں اولاد کے بعد بدل نہ جائے, کہیں دوسری بیوی کی قربت اسے اور رنگ نہ دے دیں. مرد ایسے ہی ہوتے ہیں, پہلے بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور پھر مکر جاتے ہیں. وہ جانتا تھا کیونکہ وہ بھی مرد تھا. وہ سارا کے لیے خوف زدہ ہو رہا تھا. جو ڈر سارا کو لگنے چاہیے تھے وہ اس وقت عاطف کو لگ رہے تھے, مگر وہ تماشائی بنا رہا کیونکہ آج وہ تماشا ہی تھا جیسے اپنی ہی محبت کا تماشا دیکھنا تھا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے. مہرو فون پر بات کر رہی تھی اور بہت خوش لگتی تھی. وہ راکنگ چیئر پر بیٹھے پردوں کو ہلتے ہوئے دیکھ رہا تھا. فون کٹ کرتے ہوئے وہ عاطف کی طرف متوجہ ہوئی. وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا. کیا ہوا, سب خیریت؟ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں. ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ تبھی اسے بہت زور کا چکر آیا. وہ جھٹ سے آگے بڑھا. مہرو تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں ٹھیک ہوں. پتہ نہیں ایسے چکر مجھے 1 ماہ سے آ رہا ہے. ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب اس کے منہ سے اور ناک سے ہلکا ہلکا خون نکلنے لگا. اس کے ہاتھ لرزے تھے. مہرو تم ٹھیک نہیں ہو, کیا ہوا ہے؟ عاطف کی آواز کسی کھائی سے آئی تھی. یوں لگتا تھا جیسے وہ پتھر کا ہی ہو گیا, کسی مجسمے کی طرح. میری جان. وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا خون صاف کرنے لگا. وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. مجھے نہیں پتا. مہرو کی آواز رند گئی. میں ڈر رہی ہوں. کچھ نہیں ہوگا مجھے. میں آپ کو اور مزمل کو کہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. کچھ نہیں ہوگا. کیا بکواس کر رہی. ایسے ہی ہوا ہوگا, کمزوری ہوگی, تم آرام نہیں کر رہی آج کل. اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا. ہم ڈاکٹر کے پاس چل رہے ہیں. اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے ہلکا ہلکا سہلاتے ہوئے وہ خود کو تسلی دے رہا تھا جیسے اس کے پورے وجود میں لرزش تھی. مہرو کو کھونے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. وہ تو اس کی بڑی پیاری اور فرما بردار بیوی تھی جس نے اس کی زندگی میں 5 سال سے سکون رکھا تھا. وہ بھی کوئی برا مرد نہیں تھا. وہ ہر طرح سے اپنی بیوی کے لیے سکون پیدا کرتا تھا. ایسا ماحول بنایا کرتا تھا جسے وہ خوش رہے, اسے سے کوئی شکایت نہ ہو. اور مہرو کو اپنے شوہر سے کوئی شکایت نہیں تھی کیونکہ وہ واقعی ایک بہت اچھا شوہر تھا. پیار کرنے والا, عزت دینے والا, خیال رکھنے والا, سپورٹ کرنے والا. ڈر لگ رہا تھا. ان کی ایک بہت پیاری سی فیملی تھی. کچھ نہیں ہوگا. وہ بہت مدھم آواز میں بول رہی تھی. وہ بھی یہی بول رہا تھا. کچھ نہیں ہوگا, ریلیکس. وہ مہرو کو گاڑی میں بٹھا کر ڈاکٹر کے سامنے آ کر بیٹھا تھا. کیا ہے رپورٹس میں؟ ہم پچھلے 1 ہفتے سے ساری رپورٹس چیک کر رہے ہیں مسٹر عاطف. آپ کی وائف کو کینسر ہے. یہ الفاظ نہیں تھے, یہ بام تھا جو اس کے اوپر پھوڑا گیا تھا. ان کا بیٹا صرف 3 سال کا تھا. وہ کیسے رہے گا اپنی بیوی کے بغیر؟ ڈاکٹر کنڈیشن کیا ہے؟ اس کی ریکور ہونا بہت مشکل ہے. آپ ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں مگر چانسز کم ہیں کہ وہ بچ سکیں کیونکہ کینسر بہت برے طریقے سے پھیل چکا ہے اور ابھی بھی پھیل رہا ہے. ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے مسٹر عاطف. وہ یوں ڈاکٹر کی باتیں سن رہا تھا جیسے خود مر رہا ہو.
دوپہر میں آپ کو ایک بات بتا رہی تھی، بھول گئی تھی نہ بتانا؟ وہ گہرا سانس لیتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس وقت میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا، مجھے بس یہ پتہ ہے کہ میں تمہارے لیے پریشان ہوں اور مجھے بس اسی پہ دھیان دینے دو۔ میں چل رہا ہوں، ہم ایک دفعہ آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں علاج کے لیے، کچھ نہیں ہوگا، میں مر جاؤں گی، بلا وجہ خود کو تکلیف نہ دیں۔ اگر یہ آخری دن ہے میرے تو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اپنے بچے کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ پھر تو آپ اکیلے ہو جائیں گے نا؟ اس کا یوں اکیلے ہو جانا کہنا نہ جانے کیوں وہ رونے لگا تھا۔ آپ رو رہے ہیں؟ زندگی میں پہلی بار میں آپ کو اپنے لیے روتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، ورنہ تو مجھے لگا کہ بڑے سخت مرد ہیں آپ، روتے نہیں ہوں گے۔ وہ روتے روتے ہنس پڑا۔ تم میری زندگی میں کیا ہو میں تمہیں کبھی بتا ہی نہیں پایا، مگر اب احساس ہو رہا ہے کہ تمہیں روز بتانا چاہیے تھا کہ تم کیا ہو۔ مجھے معاف کر دو۔ اس کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ زندگی ہمیں اتنی مہلت نہیں دے گی کہ میں تمہیں بتا ہی نہیں پاؤں گا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں اور تم مجھے کتنی قیمتی ہو۔ وہ اپنے شوہر کو سینے سے لگا چکی تھی۔ میں جانتی ہوں، مجھے بڑا مان ہے آپ کی محبت پر، میرے بیٹے کا خیال رکھیے گا۔ وہ رو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، اللہ مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہیں کریں گے، مجھ سے میری بیوی نہیں چھین سکتے۔ میں کہاں جاؤں گا؟ تم میری فیملی ہو یار۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ رومی پریگننٹ ہے کیا؟ ہاں، صبح مجھے یہی پتہ چلا تھا، مگر میں اپنی پریشانی میں آپ کو بتا ہی نہیں پائی۔ بہت خوش ہوں اپنی بہن کے لیے۔ آصف رضا بھائی بھی بہت خوش ہیں۔ آنکھوں کے آگے پھر سے ایک منظر گھوم گیا تھا۔ آنکھیں سختی سے بند کی۔ اس وقت دوسروں کے معاملات میں نہیں الجھنا چاہتا تھا۔ اس کی اپنی زندگی نہ جانے کس طرف جا رہی تھی۔ لے لی ہے نا ٹوائس؟ اب بس کر دو یار۔ بابا مجھے یہ بھی لینا ہے۔ چلو لے لو یہ بھی۔ وہ ٹرالی کے ساتھ پلٹ رہا تھا جب وہ کسی سے ٹکرا گیا۔ اوہ سوری۔ دونوں کی نظریں ملتے ہی کرنٹ سا پیدا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ پھر سے بولا۔ اٹس اوکے۔ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ وہ تنزیہ مسکرائی۔ لفظ آپ پر زور دیا تھا۔ جی میرا بیٹا ہے۔ وہ جھک کر اسے پیار کرنے لگی۔ یہ وہی بچہ تھا جسے اس دن وہ اسٹور میں ملی تھی۔ آپ؟ وہ اچھل پڑا۔ بابا یہ وہی آنٹی ہیں جنہوں نے مجھے وہ گلاس دیا تھا۔ یعنی وہ ایک دوسرے کے پیچھے ہی ہوتے تھے مگر دیکھ نہیں پاتے تھے۔ وہ اس دن بھی اسے نہیں دیکھ پایا تھا۔ میں نے کہا تھا نا آنٹی بہت پیاری ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے قریب آئی۔ تھینک یو سو مچ مجھے یاد رکھنے کے لیے۔ آپ ایسے ہیں کہ آپ کو رکھا جا سکتا ہے۔ وہ مسکرائی تو ایک تنزیہ مسکراہٹ عاطف کے چہرے پہ بھی بکھری۔ اس کا بیٹا بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ واقعی ایسی تھی کہ اسے یاد رکھا جا سکتا تھا۔ وہ ڈگی میں سامان رکھ رہی تھی جب وہ پلٹی اور ٹھہر گئی۔ آپ؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تم؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی۔ جھوٹی مسکراہٹ، جھوٹ بول رہی ہو، تم ٹھیک نہیں ہو۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ بھی مسکرایا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ جھوٹ بول رہے ہو، تم بھی ٹھیک نہیں ہو۔ میری بیوی کو کینسر ہے۔ سامان رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ ٹھہر گئے۔ لاسٹ سٹیج ہے، وہ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ میں اس لیے ٹھیک نہیں، ورنہ میں بہت خوش تھا۔ میری زندگی میں اس عورت نے سکون لایا تھا، میری فیملی مکمل تھی، مگر اچانک قسمت کو کوئی بدلہ یاد آ گیا تھا مجھ سے جو وہ لے رہی ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اٹس اوکے، میرا نصیب ہے۔ تم بتاؤ ٹھیک ہو؟ رضا بابا بننے والے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر کیا تم خوش ہو؟ ہاں، ان کی خوشی میں خوش ہوں، بس یوں ہی خوش رہو۔ بہت بڑا ظرف ہے تمہارا۔ اس دن نکاح میں دیکھا تھا میں نے، تم جیسی عورتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ وہ نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ہاں میں بہت ریئر ہوں۔ وہ مسکراتا وہ پلٹا، وہ بھی مسکراتی ہوئی پلٹی۔ دونوں کی آنکھوں کے آگے خوب سارے منظر گھومنے لگے تھے۔ محبت، یادیں، بچھڑنا، انتظار، تڑپ، بہت کچھ۔ سارا کے ہاتھ سستی سے سامان رکھ رہے تھے جیسے وہ کہیں اور پہنچی ہوئی ہو، اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہا تھا۔ ہوا دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ زندگی نہ جانے انہیں کہاں لے کر جا رہی تھی۔ میں تو کہتی ہوں اسے طلاق دے دو، کیا ضرورت ہے ایسی عورت کو رکھنے کی جو تمہارے کسی کام کی ہی نہیں۔ دیکھو نا رومی ماں بننے والی ہے، اس کی نحوست کا سایہ اس پر بھی پڑ سکتا ہے۔ امی، وہ بیزاری سے بولا، کیا مصیبت ہے؟ آپ کیوں میری بیوی کے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ تم کیوں اسے چھوڑ نہیں دیتے؟ آخر کیوں دو بوجھ اٹھائے ہوئے ہو تم؟ امی وہ بوجھ نہیں ہے مجھ پر،
رومی سامنے ہی بیٹھی تھی. نہ جانے کیوں وہ کہتی نہیں تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ رضا کو محبت ہے اپنی بیوی سے، مگر وہ تنگ تھی اس عورت سے، کیونکہ ظاہر ہے آصف کو شیئر کرنا پڑتا تھا اور وہ شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اسے چھوڑ دیں تو کیا آپ نہیں چھوڑیں گے؟ وہ جو ماں کی طرف متوجہ تھا رومی کی بات پر جھٹ سے اس کی طرف دیکھا. کیا کہا تم نے؟ میں نے ٹھیک سنا ہے. تم یہ بہت اچھے سے جانتی ہو کہ میں یہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ آپ کو محبت ہے اس سے؟ وہ ہنس پڑا. تم یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہو کہ سارا میرے لیے کیا ہے. میں نے تم سے کبھی یہ نہیں چھپایا. تم پر جتانا نہیں بھولا کہ وہ میری زندگی میں کیا مقام رکھتی ہے. بے شک شادی کو 8 ماہ ہو چکے ہیں، مگر ان 8 ماہ میں نے کبھی تم دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا. ہاں بس یہ صاف ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے اور تم بھی مجھے عزیز ہو. میں بس عزیز ہوں اور اس سے محبت ہے. وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی. ماں بننے والی ہے وہ، اب کوئی ٹارچر نہ دینا اسے اس منحوس عورت کی وجہ سے. امی، یہ لفظ میری بیوی کے لیے استعمال نہ کیا کریں. تو وہ کیا ہے؟ رومی بھی تو بیوی ہے نا تمہاری. اس کی آنکھوں کے آنسو نہیں دکھتے تمہیں؟ وہ ماں بننے والی ہے، اولاد دے رہی ہے تمہیں. اس کی بات مان لو، چھوڑ دو اس منحوس عورت کو. سارا جو سامان کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہی تھی ساری باتیں سن چکی تھی. وہ آصف کی بے بسی دیکھ رہی تھی. وہ کتنا بے بس اور تھکا ہوا لگتا تھا. دونوں بیویوں میں انصاف کرتے کرتے وہ بہت تھک گیا تھا. شاید کوئی اس کے چہرے کی تھکاوٹ دیکھتا یا نہ دیکھتا، مگر سارا دیکھ سکتی تھی. وہ صوفے پر لیٹا ہوا تھا اور نہ جانے کیا سوچ رہا تھا جب اس کے پاؤں اٹھا کر صوفے پر بیٹھی اور اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھ دیے. وہ اب سارا کی طرف دیکھ رہا تھا. کیا مسئلہ ہے؟ اب تم بھی کہو جو تمہیں کہنا ہے، میں سن رہا ہوں. میرا اس گھر میں اور کیا کام؟ تم تینوں خواتین کی سننا اور وہی کرنا جو تم لوگ کہتی ہو. طلاق دے دیں مجھے. وہ جو لیٹا ہوا تھا جھٹ سے اٹھ بیٹھا. تمہیں کیا کوئی نفرت ہے مجھ سے؟ یا تمہیں سمجھ نہیں آتی میری بات کہ میرے سامنے ایسی باتیں مت کیا کرو جن سے مجھے تکلیف ہو؟ آصف، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ ماں بننے والی. ہاں تو دنیا کا کون سا 7واں عجوبہ ہے جو وہ کر رہی ہے؟ ماں ہی تو بن رہی ہے نا، ہر عورت بنتی ہے. اس میں تمہارا کیا قصور؟ میرا کوئی قصور نہیں. میں آپ کی بیوی ہوں نا. وہ عورت ہے، شیئر نہیں کر پا رہی ہوگی. ہاں بہت خوب. اور عورت تو تم بھی ہو. شوہر تو میں تمہارا ہوں، شیئر تو تم کر رہی ہو نا مجھے. میں نامکمل، وہ مکمل. اللہ کی پناہ سارا، کیسی باتیں ہیں. چھوڑ دیں مجھے. میں سوچ رہی ہوں بابا کے گھر چلی جاؤں جب تک ڈیلیوری نہیں ہو جاتی. ایٹ لیسٹ تب تک میں ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی. میں نہیں چاہتی کہ آپ کے بچے کی پیدائش میں کوئی تکلیف ہو. کیا تم گھر چھوڑ کر جاؤ گی؟ مجھے چھوڑ کر جاؤ گی؟ یہ بات تم نے کی تو کی کیسے؟ میں بہت نرمی کے ساتھ پیش آ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یہ بھول جاؤ کہ میں تمہارا شوہر ہوں. وہ نزدیک ہوئی اور اپنا سر اس کے سینے پہ رکھا. میں جانتی ہوں میں آپ کی کیا ہوں. یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ مجھے کس مقام پر رکھتے ہیں، مگر آصف، اس وقت آپ کی دوسری بیوی کو مجھ سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے. ہاں تو پھر میں وہ سب کچھ کر تو رہا ہوں جس کی اس کو ضرورت ہے. میں بابا کے گھر جا کے رہوں گی. بچے کی پیدائش کے بعد واپس آ جاؤں گی. میں آپ کے لیے سہولت کر رہی ہوں، سمجھے میری بات؟ ٹھیک ہے، میں خود چھوڑ کر آؤں گا اور آتا رہوں گا، جو آپ کو بہتر لگے. اس کے بابا کے گھر کے پاس ایک مزار تھی جہاں وہ اکثر جایا کرتی تھی. اس مزار سے اس کی کئی یادیں وابستہ تھیں. وہ سفید جوڑے میں ملبوس تھی جس پر ہلکا ہلکا کام ہوا تھا. دوپٹہ سر پر اچھے طریقے سے لیے وہ مزار میں داخل ہوئی تھی. وہ بہت عبادت کرتی رہی تھی وہاں پر. وہ اپنی ہی دھن میں تھی. کوئی تھا جو اس کے برابر میں ہی آ کر بیٹھا تھا. اس کا دھیان لڑکی پر نہیں تھا اور نہ ہی لڑکی کا دھیان لڑکے پر تھا. دعا کرنے کے بعد جب دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر گئیں تو جیسے بجلی گری تھی ان پر. آنکھوں میں کئی آنسو بھرے تھے. اس مزار پر وہ دونوں صرف سارا اور عاطف ہی تھے. ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا، کوئی یاد، کوئی رشتہ، کوئی باؤنڈری، کچھ بھی نہیں. وہ بس وہی دونوں تھے جو یہاں ساتھ آیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر آیا کرتے تھے، محبت کی دعا مانگنے. وہ عاطف علی کی منت تھی اور وہ سارا ارتضیٰ کی منت تھا. اس مزار پر کئی ایسے دھاگے تھے جو ان دونوں نے ساتھ باندھے تھے اور کئی ایسے دھاگے تھے جو ان دونوں نے الگ الگ باندھے تھے. آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے. نہ جانے کتنی یادیں تھیں جو آنے لگی تھیں. یادداشت شاید واپس آ رہی تھی. محبت پھر سے بیچ میں غالب آ رہی تھی. وہ دونوں آج الگ الگ مقصد سے آئے تھے.
سارا شاید اپنی ازدواجی زندگی کے لیے دعا مانگنے آئی تھی اور عاطف وہ شاید اپنی بیوی کی لمبی زندگی کے لیے دعا مانگنے آیا تھا۔ آج پہلی بار سارا اور عاطف کے مقصد جدا تھے، ورنہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے ہی آیا کرتے تھے۔ وہ اٹھی تو وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر تھیں۔ وہ سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس تھا اور سفید شلوار قمیص میں وہ ملبوس تھی۔ تم یہاں کیوں؟ کیوں؟ میں نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہو، مگر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا میں نہیں آ سکتا؟ وہ بے ساختہ بولی، نہیں آ سکتے ہو۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو وہ پیچھے سے بولا، تم ماموں کے گھر رہ رہی ہو؟ ہاں، لیکن کیوں؟ وہ دونوں کزنس تھے، میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، مجھے بتانا ہوگا۔ وہ آگے بڑھا اور پھر سے اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ میری آنکھوں میں دیکھو اور بولو، کیا تم ماموں کے گھر رہ رہی ہو؟ ہاں، رہ رہی ہوں۔ بابا کے گھر؟ کوئی اعتراض ہے؟ مگر وہاں کوئی نہیں، تم اکیلی وہاں کیسے رہ رہی ہو؟ میری مرضی۔ وہ یہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ سارا، ہمیشہ کی طرح ضد مت کرو پلیز۔ کیوں؟ تم کیا کر لو گے؟ اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی، آنکھوں میں بہت سے لمحات واضح تھے، شاید وہ دونوں بہت دور جا رہے تھے، ماضی میں۔ سارا، چھت سے اتر آؤ یار، کیا ہو گیا؟ بابا، آ رہی ہوں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی سیڑھیوں سے اترتی آ رہی تھی تو اس کی پائل کی چھنکار پورے گھر کے لاؤنج میں سنائی دے رہی تھی۔ میری پیاری گڑیا، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو میں نے بتایا تھا نا آج عاطف گھر آ رہا ہے۔ ہاں جانتی ہوں، پھپھو ساتھ آ رہی ہیں۔ ہاں ظاہر ہے۔ وہ مسکرائی۔ فائنلی۔ دیکھو زیادہ تنگ مت کرنا انہیں۔ میں نہیں کرتی تنگ، وہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ اب نہیں کرے گا، بڑا ہو گیا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، اب تو بڑا ہو گیا ہے۔ تبھی گھر میں عاطف اور اس کی امی داخل ہوئیں۔ ارتضیٰ صاحب نے آگے بڑھ کر بہن کو گلے لگایا جو رونے لگی تھی۔ وہ بھائی کو کافی سالوں بعد دیکھ رہی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہ یہیں بھائی کے گھر رہا کرتی تھی، مگر پھر بیٹی کی تعلیم کے لیے انہیں اس کے ساتھ لاہور جانا پڑا۔ اب تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ واپس گھر آ گئی تھیں، اسی لیے ایموشنل ہو رہی تھی۔ کوئی نہیں میری جان، بس ریلیکس۔ عاطف مسکرایا۔ ماموں یہ آپ کے بغیر نہیں رہ پاتی۔ ہاں جانتا ہوں، اکلوتی بہن جو ہے میری۔ تم جاؤ سامان رکھو اندر۔ وہ آگے بڑھا تو سارا نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے۔ مجھ سے نہیں ملو گے؟ او ماشاء اللہ، ہماری سارا تو بڑی ہو گئی ہے۔ سارا نے بھی اسی انداز میں بولا، او ماشاء اللہ، ہمارا عاطف تو بڑا ہو گیا ہے۔ تو وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہاں وہ پڑھنے کے لیے لاہور گیا تھا، مگر وہ دونوں ہمیشہ کانٹیکٹ میں رہے تھے، کبھی ایک دوسرے کو بھولے نہیں تھے۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم آج آ رہے ہو؟ بتایا تو ہے صبح سے، اسی لیے تو بند سنور کر کھڑی ہوں۔ ابھی مجھے اور تیاری کرنی تھی۔ کیسی تیاری؟ یعنی اچھا لباس بنا لیتی، اس سے اچھا کیا ہوتا ہے؟ اس سے باتیں کرتا ہوا سامان اوپر کی طرف لے جا رہا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ سامان ایک طرف رکھتے وہ پلٹ کر سارا کی طرف دیکھنے لگا۔ بہت بڑی ہو گئی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ ہاں بڑی تو ہو گئی ہوں، اسی لیے دور رہو۔ وہ جو قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا، سارا نے ہاتھ کے اشارے سے روکا تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں بھائی، خیال رکھنا پڑے گا، اب تو محترمہ بڑی ہو گئی ہیں۔ تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں چلنا چاہیے تھا، دیکھا تمہاری جاب چھوٹ گئی۔ مجھے کیا پڑی تھی کہ میں تمہارے باس سے الجھوں؟ تمہارا قصور نہیں ہے، وہ بدتمیزی کر رہا تھا تمہارے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے سپورٹ کرو گے اس میں نے کہا ہے نا، میں منحوس ہوں۔ وہ بینچ پر بیٹھتی ہوئی خود کو کوس رہی تھی۔ سب ٹھیک کہتے ہیں، پیدا ہوتے ہی میں اپنی ماں کو نکل گئی، اور اب جس کے ساتھ ہوتی ہوں نا، اس کی خوشیاں نکل جاتی ہوں۔ مجھ سے دور رہا کرو تم عاطف۔ کیوں اپنی زندگی تباہ کرنا چاہتے ہو؟ وہ ہنس پڑا۔ سارا، تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، یہ کیسی باتیں ہیں؟ وہاں میرا رزق نہیں لکھا تھا، جہاں لکھا ہوگا وہاں مل جائے گا۔ تم کیوں ایسی باتیں کرتی ہو؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھتا ہوا چیک کرنے لگا۔ کہیں اسے بخار تو نہیں ہے؟ دماغ سٹک گیا ہے تمہارا؟ تبھی عاطف کی نظر اس مزار پر پڑی۔ اچھا آؤ۔ وہ اٹھا اور سارا کا ہاتھ تھاما۔ چلو وہاں چلتے ہیں۔ کہاں؟ رکو نا، آؤ۔ اس سے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے مزار کے اندر لے آیا۔ وہاں لوگ ہی لوگ تھے، کوئی کیا مانگ رہا تھا، کوئی کیسے رو رہا تھا۔ وہ دونوں چپل اتارتے ہوئے ایک ساتھ مزار کے اندر قدم رکھ چکے تھے۔ سارا نے دوپٹہ اپنے سر پر اچھے سے لے لیا۔ وہ دونوں آگے بڑھ رہے تھے۔ میں وہاں دھاگا باندھوں گی۔ کیا مانگو گی؟ وہ کیوں بتاؤں؟ جو بھی منت مانگتی ہوتی ہے وہ تو اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں ہوتی ہے نا۔ وہ دھاگا باندھ رہی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ جانے کیا مانگ رہی تھی؟ وہ بڑی محویت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لگتا تھا کہ آس پاس کے سارے لوگ وہاں موجود ہی نہ ہوں۔
عاطف نے بھی دھاگا اٹھایا اور باندھنے لگا، آنکھیں بند کر کے دعا مانگی۔ وہ دعا میں اسے مانگ رہا تھا، وہ منت مانگ رہا تھا، وہ سارا کو مانگ رہا تھا۔ آنکھوں سے 2 آنسو گرے۔ اسے خود پر یقین نہیں آیا کہ وہ اس لڑکی کو اتنا چاہتا تھا کہ وہ اللہ سے اسے مانگ رہا تھا۔ وہ آنسو صاف کر رہا تھا جب ہی سارا کی آنکھیں کھلیں۔ وہ مسکرایا۔ کیا مانگا؟ وہ پھیکا سا مسکرائی اور اسے دیکھنے لگی مگر بتایا نہیں۔ وہ دونوں آگے بڑھنے لگے مگر سارا کچھ قدم اس سے پیچھے تھی۔ وہ دل ہی دل میں بولی، میں نے تمہیں مانگا۔ میں نے اللہ سے کہا کہ اگر انہیں مجھ سے تھوڑی بھی محبت ہے تو مجھے وہ تمہیں دے دیں۔ آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے ہوئے وہ قدم بڑھا رہی تھی۔ ماموں سے سمجھائیں نا، یہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ تمہاری کیسی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا برخوردار۔ میری بیٹی ذرا ٹیڑھی ہے، وہ بہو اپنی ماں جیسی۔ اس کی پھپھو عاطف خود اور اس کے بابا بھی ہنس رہے تھے۔ وہ کچن سے منہ نکالتی بولی، آپ لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں نا، میں بخشوں گی نہیں، کہیں تو مرچی لگا دیتی ہوں کھانے میں۔ اس کے اس انداز پر ان کو اور ہنسی آئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی چھت پر آ رہی تھی اور زمین پر لیٹا ہوا تھا، آسمان کو دیکھ رہا تھا جس پر چاند تارے اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ وہ دونوں چائے کے کپ لیتی اس کے ساتھ تھوڑا فاصلے پر لیٹ گئی۔ وہ مسکرایا، تو آ گئیں آپ؟ ہاں آ گئی۔ محبت میں تو آنا ہی پڑتا ہے۔ لفظ محبت، اس پہ وہ کروٹ بدل کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ محبت؟ کیا ہو گئی ہے تمہیں مجھ سے محبت؟ وہ ہنسی، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی گہرا سانس لے کر، ہاں بہت محبت کرتی ہوں میں۔ اچھا، کس سے؟ تم سے، تمہاری ہر ادا سے۔ وہ ٹرانس میں بول رہی تھی اور وہ اپنی گہری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سنہری آنکھیں محبت سے چمکی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں بالکل سچ۔ وہ کروٹ لیتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ یقین نہیں آ رہا تمہیں؟ یقین دلاؤں؟ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے یقین دلاؤ۔ وہ تھوڑا سا پاس ہوئی، وہ پزل ہوا۔ وہ بھی اس کی قربت کو محسوس ہی کر رہا تھا۔ جب اس نے سارا کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کیا، وہ مرد ہو کر بھی کانپنے لگا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ جو دعا مانگی تھی وہ اتنی جلدی قبول ہو گئی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں عاطف، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عاطف نے آنکھیں کھولیں تو وہ وہاں نہیں تھی۔ چائے کے 2 کپ پڑے تھے۔ وہ ہنس پڑا۔ ظاہر ہے وہ اس کی نظروں کو برداشت نہ کر پاتی۔ اس کی جسارتیں سہ نہ پاتی، اسی لیے بھاگ گئی تھی، ڈرپوک کہیں کی۔ وہ آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ تم تو اس دن اقرار کر کے بھاگ گئی تھی، میرا اقرار نہیں سنو گی؟ ڈر لگتا ہے مجھے یار، کھولو، کہیں سے پھینک نہ دوں تمہیں مجھے۔ اچھا، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اونچائی سے پھینک دوں گا؟ ہاں، مجھے بہت کچھ لگتا ہے کہ تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ اچھا بالکل، تو مجھے بہت برا سمجھتی ہو نا؟ نہیں تو۔ اس کی آواز رند گئی۔ میں تمہارے بارے میں برا نہیں سوچتی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا، اپنی پاکٹ سے رنگ نکالتے ہوئے بولنے لگا، میں بہت محبت کرتا ہوں، بچپن سے کی ہے۔ تم اپنے بارے میں برا بولتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میرے بارے میں بول رہی ہو۔ خود سے نفرت کرنا چاہتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اس طرح سے چاہوں کہ تمہارے دل کا ہر زخم دھل جائے۔ میں تمہارا مرہم بننا چاہتا ہوں۔ سارا ارتضا، میں تمہیں اپنے اندر بسانا چاہتا ہوں۔ وہ آنکھوں کی پٹی ہٹا چکی تھی اور اس کے سامنے بیٹھا تھا، چاروں طرف دیکھنے لگی۔ خوبصورت منظر تھا۔ ہاتھ آگے کرتے ہوئے اس نے اپنی رضامندی ظاہر کی تھی تو وہ بہت خوبصورت انگوٹھی اسے پہنا چکا تھا اور اٹھ کر بڑے احترام کے ساتھ سر کو خم دیا۔ وہ مسکرائی، میں کوشش کروں گی کہ میں تم سے نفرت نہ کروں۔ وہ اپنی بات کر رہی تھی۔ میں کوشش کروں گی کہ میں خود کو کوسوں نہ، میں کوشش کروں گی کہ میں وہ کروں جو تم چاہتے ہو۔ وہ مسکرائے جا رہا تھا، آگے بڑھا، اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالیں۔ کوشش کرو کہ خود سے محبت کرو، یہ تم مجھ سے محبت کرو گی۔ خود سے اتنی نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے سارا۔ تم کیا ہو اپنے چاہنے والوں سے پوچھو، اپنے بابا سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، امی سے پوچھو۔ کیوں مایوس ہوتی ہو؟ لوگوں کی باتوں کو دل پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں، تم ہمیں عزیز ہو، یہ کافی ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ چکی تھی۔ یہ جمعے کا دن تھا اور وہ دونوں مزار پر آئے ہوئے تھے۔ وہ یہاں اکثر آ جایا کرتی تھی، اکثر یہاں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ ایک سکون ہوتا تھا اس ساتھ میں،
مگر یہاں اچانک سے آج ایک عجیب سی بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ ادھر سے ادھر بھاگنے لگے جیسے کوئی خطرہ ہو۔ تبھی انہیں فائر کی آواز سنائی دی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم گھر جاؤ۔ سارا بولی کیا مطلب؟ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ منحوسیت ہے، تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا، اسی لیے ہم الگ الگ جاتے ہیں۔ تم جاؤ یہاں سے، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تبھی ایک فائر کی آواز آئی۔ گولی عاطف کو لگتی اس سے پہلے ہی وہ اس کے سامنے آ چکی تھی۔ جو گولی اسے لگنی تھی سارا کو لگ چکی تھی۔ وہ بے حال ہوتی اس کی باہوں میں گری تھی۔ لوگ بھاگ رہے تھے، عجیب صورتحال تھی، مگر وہ اپنی باہوں میں دیکھ رہا تھا۔ خون سارا کے وجود سے بہہ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ آس پاس کا شور، چیخیں، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے کان جیسے سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ بیپ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ 2 دن ICU روم میں رہی تھی، تب تک اس کی جان سولی پر اٹکی رہی تھی۔ اس کے بابا بے حد پریشان تھے، ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اسے کیسے کچھ ہو سکتا تھا؟ وہ روئے جا رہے تھے اور وہ بھی تو بے حال تھا۔ اللہ نے اس کی جان بچا لی تھی، مگر ڈاکٹر نے واضح کہا تھا کہ جہاں اسے گولی لگی ہے اس کے آگے کی زندگی میں اسے مشکل آ سکتی ہے۔ اس وقت وہ بس اسی چیز پر خوش تھے کہ اس کی جان بچ گئی ہے، مگر اس حادثے کے بعد وہ بدل گئی تھی۔ وہ عاطف سے دور رہنے لگی تھی۔ وہ خود کو منحوس سمجھنے لگی تھی۔ یقین بڑھ رہا تھا، مجھ سے کیوں دور رہتی ہوں؟ میں نے کہا ہے نا مجھ سے دور رہا کریں، اور میں کچھ دینے آئی۔ کیا؟ وہ انگوٹھی اتار کر اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں اپنے سر کی مصیبتیں تم پر نہیں رکھ سکتی۔ جو میری ہیں وہ مجھ تک ہی رہنے دو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میری مصیبتیں اپنے سر لینے کی۔ سارا پلیز، تم کیوں آئی تھی اس دن میرے آگے؟ نہیں آنا چاہیے تھا نا۔ وہ مصیبت میری تھی کیونکہ میں تمہارے ساتھ تھی، اسی لیے میں نے اپنے سر پر لے لی۔ اب بچ گئی ہوں۔ دوبارہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ کتنی بار تمہیں میرے ساتھ چوٹیں لگیں میری وجہ سے، مگر تم یہ نہیں کرتے۔ مگر مجھے تو پتا ہے نا کہ وہ کیوں ہوتا ہے۔ سارا، یہ کیسی بات ہے؟ تم کب اس خول سے نکلو گی؟ میرے بچپن کا ٹراما ہے، میں نہیں نکل سکتی۔ پلیز دور رہو مجھ سے، بچاؤ اپنی زندگی۔ یہ کہتی ہوئی وہ بھاگ گئی تھی۔ میں ماموں سے بات کروں گا تمہاری اور اپنی شادی کے لیے۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ لے لوں میری جان، بخش دو مجھے، مگر میں تم سے شادی نہیں کروں گی، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ یہ کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی اور وہ اس کی پوسٹ کو دیکھتا رہا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں عاطف میں۔ عاطف ہمارے گھر کا بچہ ہے میری جان۔ اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم شادی کر کے اسی گھر میں رہو۔ میں نہیں رہنا چاہتی اس گھر میں۔ آپ میری شادی کسی سے بھی کروا دیں بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میں عاطف سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ یہ بات اسے بتا دیں، یا میں بتا دیتی ہوں۔ ضرورت نہیں ہے، اس نے مجھ سے بات کی ہے تو میں خود سمجھاؤں گا۔ تم کیوں اتنی تنگ نظر ہو گئی؟ میں تنگ نظر نہیں ہوں، میں اپنی زندگی اپنے مطابق جینا چاہتی ہوں۔ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ کیا مزہ آ رہا ہے تمہیں یہ سب میرے ساتھ کرنے میں؟ تم جانتی ہو نا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور یہ بھی جانتی ہو نا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ آخر تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ بتاؤ نا مجھے۔ تمہیں ترس نہیں آتا مجھ پر؟ میں تم پر ترس نہیں کھا رہی، میں محبت کی وجہ سے قربانی دے رہی۔ میں تمہاری زندگی اجیرن نہیں کر سکتی۔ تم میری زندگی میں سکون لاؤ گی، مجھے مکمل کرو گی، یہ یاد رکھنا، اور یہ تم ہی کر سکتی ہو، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ ہنس پڑی۔ میرے ساتھ رہو گے نا تو تباہ ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں تباہ نہیں کر سکتی۔ یہ کہتی ہوئی وہ سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ لڑکا بہت اچھا ہے، تمہیں کہیں دیکھ لیا ہے اس نے، تم پسند آ گئی ہو، اسی لیے اپنی ماں کو بھیجا تھا۔ مجھے بہت معقول لگتا ہے وہ رشتہ تمہارے لیے۔ کیا تم سچ میں عاطف سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اگر ہاں تو میں وہاں ہاں کر دوں گی۔ آپ ہاں کر دیں۔ اس کی پھپھو وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ بچی سوچ لو۔ میں نے سوچ لیا پھپھو، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ صلیحہ خاتون اور ارتضیٰ نے ایک دوسرے کو بڑی بے بس نظروں سے دیکھا، جیسے وہ یہ نہیں چاہتے ہوں، جیسے وہ یہ چاہتے ہوں کہ عاطف اور سارا اکٹھے ہو جائیں، جیسے وہ یہ چاہتے ہوں کہ عاطف اور سارا اکٹھے ہو جائیں، جیسے یہ ان کی بھی دل کی خواہش ہو، مگر وہ تو ڈٹ گئی تھی کہ اسے عاطف سے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔
تم رشتے کے لیے ہاں کیسے کر سکتی ہو؟ تمہارا دل نہیں کانپا؟ کسی اور کے ہوتے ہوئے تمہارا دم نہیں گھٹے گا؟ میں جی لوں گی، تم بھی کسی اور کے ساتھ آگے بڑھ جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات تمہیں؟ قسم ہے میرے سر کی، دوبارہ میرے سامنے مت آنا، ورنہ میں جان سے مر جاؤں گی۔ میں تمہیں کسی اور کی دلہن بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ روتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو۔ عاطف کی دھیمی دھیمی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ اس کو روتے ہوئے دیکھ کر خود بھی شکستہ گھٹنوں پر بیٹھ گئی تھی اور رو رہی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے رخسار پر رکھے۔ یہ مت کرو، میں تمہاری زندگی میں منحوسیت نہیں پھیلا سکتی۔ دیکھا ہے نا اس سے، تمہاری جاب چلی گئی کیسے اس سے۔ نہیں، میں تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، تمہیں تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ لوگ صحیح کہتے میرے بارے میں منحوس پیدا ہوئی، اپنے باپ کا گھر کھا گئی۔ وہ سسک رہی تھی۔ تمہیں قسم ہے میری، پلیز مت کرو عاطف۔ اگر مجھ سے محبت ہے نا تو محبت کا ثبوت دو، باعزت طور پر مجھے آزاد کرو، اس سے مجھے اور رسوا مت کرو، میں پہلے ہی رسوا ہوں۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور شکستہ قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ مت جاؤ مجھے چھوڑ کر ماموں، جانا پڑے گا۔ آپ کی بیٹی چاہتی ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ امی کو لے جانا میری مجبوری ہے، میں اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اس کی ماں رو رہی تھی۔ بھائی، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ اپنی بہن کو سینے سے لگا چکے تھے، آنسو بہے جا رہے تھے۔ اللہ بہتر کرے گا۔ ہم شادی میں نہیں آ سکتے کیونکہ آپ جانتے ہیں میں اسے رخصت ہوتا وہ نہیں دیکھ سکتا۔ میرے میں اتنا حوصلہ نہیں۔ ماموں، سانس بند ہو جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے عاطف کا جنازہ اٹھائیں؟ وہ آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا چکے تھے، آنسو بہے جا رہے تھے۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے میری جان، اللہ تمہارے راستے آسان کرے۔ تم میری دوسری اولاد ہو، میں تمہارے بارے میں برا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ تم دونوں بچے ہمیں عزیز ہو، مگر خیر جو اللہ کو منظور۔ وہ اوپر ہی کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ گھر سے نکلتے ہوئے ان دونوں کی نظریں ملی تھیں، اور بس وہ آخری نظر تھی۔ وہ گھر سے باہر نکلا اور زندگی بدل گئی۔ اسی ہفتے کے اینڈ میں اس کی شادی آصف رضا سے ہو گئی تھی، اور یوں عاطف اور سارہ کے راستے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے تھے۔